अस्सलामुअलैकुम, दिस इज मी फैजा रियाज। कुछ रोज पहले जब ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई थी तो तब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसका हिस्सा नहीं बनी थी, लेकिन पश्तून कौम और पख्तूनख्वा वाले तो वैसे मेहमान नवाजी में बहुत मशहूर हैं। तो आज वहां पर एक ग्रैंड अलायंस हुआ है और उसमें अपोजिशन हो, उसमें हुकूमत हो, तमाम लोग मौजूद थे एक परचम के साए तले। मुझे तो वो देख के बड़ी खुशगवार हैरत हो रही थी और बड़ा अच्छा भी लग रहा था कि अली अमीन गंडापुर मौजूद हैं, मोहसिन नकवी साहब मौजूद हैं, फिर गवर्नर के फैसल करीम कुंडी भी साथ मौजूद हैं। गो कि वो थोड़ा सा डिस्टर्बिंग हमें नजर आए, बट स्टिल ही वाज देयर, उनकी प्रेजेंस तो वहां पर मौजूद थी। तो तीन बड़ी पार्टीज के में इकट्ठी हुई हैं, ग्रैंड जरगा हुआ था, पीडीएम के हवाले से भी गुफ्तगू हुई, कुछ सिक्योरिटी के जो मसले मसाइल आ रहे थे उस हवाले से भी बड़ी डिटेल डिस्कशन हुई और विफाक के नुमाइंदे के तौर पर मोहसिन नकवी वहां पर मौजूद थे। अच्छा, ये तो एक रही खबर, लेकिन उसके बाद से बहुत से ज्यादा ये चहमगोइयां पहले भी चल रही थी कि जैसे ऐसा नहीं है कि अली अमीन या मोहसिन नकवी को पहली बार एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, क्योंकि ये आ रहा था कि शायद वो अली अमीन गंडापुर विकेट के दोनों जानिब खेल रहे हैं और मोहसिन नकवी से वो ऑलरेडी राब्ते में है, सब कुछ उनके लाइल में लाते हुए किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही लाइल में है, कैसे वो गायब हुए थे, कहां वो गए थे और क्या कुछ हुआ था, ये उनको पता है कि सब कुछ वो जो रिटन स्क्रिप्ट था ना वो सब कुछ डिजाइन किया हुआ उनके अकॉर्डिंग था। ये खबरें दोबारा से गर्दिश करने लग गई हैं, तो इसी को मौजूद बहस बनाएंगे कि आखिर जो ग्रैंड जरगा हुआ है सिक्योरिटी के नाम पर हुआ है कि हम पाकिस्तान के अंदर अमन चाहते हैं और अमन की बहुत उसके कायम रखने के लिए ना हमारे नौजवानों ने, सिक्योरिटी एजेंसीज ने, सिक्योरिटी फोर्सेज ने बहुत सी कुर्बानियां दी हैं और अभी तक स्टिल वो दे रहे हैं। इसार राना साहब, जुल्फिकार राहत साहब मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद है। जुल्फिकार राहत साहब, ये जो ग्रैंड जरगा हुआ है जिसमें पीटीआई भी नजर आई, पीपल्स पार्टी भी नजर आई और पीएमएलएन भी नजर आए, मतलब उनके तीनों रिप्रेजेंटेटिव मौजूद थे आज इस जरगे में, इसका आउटकम, इसका रिजल्ट सिक्योरिटी के हवाले से भी बताइएगा और पॉलिटिकली भी बताइएगा कि क्या इंपैक्ट है इसका। फिजा, आज फैसल करीम कुंडी, अली अमीन गंडापुर, मोहसिन नकवी, एमल वली खान और अमीर मकाम समेत बहुत सारे लोगों को एक ही जगह पे जमा देखकर और आपस में हंसते खेलते देखकर, मुस्कुराते देखकर, इकट्ठे चाय पीते देखकर और कौम और मुल्क की बात करते हुए देखकर बहुत खुशी हुई। और इससे ये भी यकीन हुआ कि इस मुल्क के अंदर अगर चाहा जाए तो सब कुछ मुमकिन है। अगर ये सारे लोग रोजाना की बुनियाद पे एक दूसरे को गालियां देने वाले, एक दूसरे को यहूदी एजेंट कहने वाले, एक दूसरे को मुल्क दुश्मन कहने वाले और एक दूसरे को एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से ताने देने वाले सारे के सारे लोग इकट्ठे हो सकते हैं सिर्फ 12 घंटे के नोटिस के ऊपर, तो इस मुल्क के अंदर सब कुछ हो सकता है और आगे आने वाले दिनों में बहुत कुछ आपको नजर आएगा। अच्छा, ये जो विजुअल थे, ये जो तस्वीर आपने और मैंने देखी, इसमें कुछ लोग खुश हुए मेरी तरह और आप लोगों की तरह जो चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर अमन हो, पाकिस्तान की खैर हो और पाकिस्तान के दुश्मनों के अजाइम खाक पे मिले, लेकिन कुछ लोग इस पे तबसरे कर रहे हैं और कुछ लोगों को इसकी तकलीफ भी हुई। एक तो पाकिस्तान के दुश्मन जो बाहर बैठे हुए हैं उनको तकलीफ हुई, दूसरा पीटीआई के अंदर एक ऐसा विंग है जो अली अमीन गंडापुर को मुसलसल तनकीद का निशाना बना रहा है। फिर ख्वाजा आसिफ साहब इस पे तलमलाते हुए नजर आए। ख्वाजा आसिफ साहब को अली अमीन गंडापुर का सॉफ्टवेयर अपडेटेड नजर आया। सवाल यह है कि अगर अली अमीन गंडापुर साहब ने अच्छा काम किया है, केपीके के हालात को बेहतर करने की कोशिश की है, अगर का लफ्ज मैं अगर खत्म कर दूं तो यकीनन ऐसा ही है, तो फिर ख्वाजा आसिफ साहब जो वजीर दफा हैं उनको इसमें क्या एतराज हो सकता है, उनको तो सपोर्ट करनी चाहिए, लेकिन वो भी तनकीद करते हुए नजर आए। असल बात यह है कि इन तस्वीरों के अंदर, इन विजुअल्स के अंदर छुपी हुई खबर यह है कि अली अमीन गंडापुर एक किसी न किसी जगह के ऊपर वो सेम पेज के ऊपर आ गए। अब जो पंजाब के अंदर हुआ था, चौधरी परवेज अली साहब ने जो ट्रेन मिस की थी, जब उनको कहा गया कि आप थोड़ा सा डिस्टेंस कर लें, आपकी वजारत आला भी बच जाएगी और पार्टी भी आपकी जो पीटीआई के अंदर चली गई वो वापस आ जाएगी और आपकी सियासत भी बच जाएगी, तो उन्होंने वो ट्रेन मिस की। अली अमीन गंडापुर साहब सियाने निकले, उन्होंने वो ट्रेन मिस नहीं की। अली अमीन गंडापुर साहब ने वजारत आला भी अपनी बचा ली है और कहीं पे राब्ते भी बहाल कर लिए हैं
اور وہ رابطے جو انہوں نے بحال کیے ہیں وہ پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں کو جو ہارڈ لائنر ہیں، جو جذباتی ورکر ہیں، ان کو اچھے نہیں لگ رہے، ظاہر ہے وہ تنقید کر رہے ہیں۔ اب جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ پی ٹی آئی اور کے پی کی حکومت دو الگ الگ سٹانس رکھے ہوئے ہیں۔ پی ٹی ایم پہ پابندی وفاق نے لگائی تو اس پہ پاکستان تحریک انصاف مذمت کر رہی ہے، جبکہ علی امین گنڈا پور صاحب وفاق کے نمائندوں کے ساتھ بیٹھ کے اس کا کوئی سلوشن نکال رہے ہیں، اس کا حل نکال رہے ہیں، اور جتنے لوگ اکٹھے تھے سب کے سب لوگوں کو علی امین گنڈا پور صاحب نے خود دعوت دی، خود بلایا اور ان کے ساتھ وہاں پہ بات کی، چونکہ پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے نان اسٹیٹ ایکٹرز اور کچھ پاکستان کے دشمن ایسے ہیں جو بلوچستان کے حالات خراب کر رہے ہیں، جو پاکستان کے اندر دہشت گردی پھیلا رہے ہیں، اور یہ جو کچھ ہوا یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہیلدی سائن ہے، یہ وقت کا تقاضا تھا، اور علی امین گنڈا پور نے میری نظر میں جو کیا ایز اے چیف منسٹر بہت اچھا کیا۔ وقت کی ضرورت بھی تھی جس پر اب یہ کام ہو بھی چکا ہے، بڑی اچھی بات ہے۔ رانا صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی، ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ تھی۔ 2 روز پہلے یہی وفاق اور یہی کے پی کے گورنمنٹ تھی جو کہ ایک دوسرے کے گلے میں ہاتھ ڈال رہی تھی، گرفتاریاں ہو رہی تھی، آنسو گیس کی شیلنگ ہو رہی تھی، اور اب یہ مل کر بیٹھے ہیں۔ کیا اب گورنمنٹ اور کے پی کے دونوں گورنمنٹس ایک پیج پر آ گئی ہیں؟ واٹ ڈو یو تھنک؟ مجھے تو سب سے پہلے محسن نقوی پہ بہت ترس آ رہا ہے۔ آج ایک طرف انگلینڈ کے بیٹسمین چھکے مار رہے تھے، دوسری طرف وہ آج محسن نقوی صاحب کے اور گنڈا پور صاحب کے چھکے جو تھے وہ برداشت کر رہے تھے۔ اسے کہتے ہیں پولیٹیکل گیم، کہ گنڈا پور نے ایک ہی شاٹ میں نون لیگ اور گورنر کے پی جو ان کے شکل دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے اور وہ لوگ جو ان کے سب سے بڑے مخالف تھے ان سب کو ایک لائن میں اپنے ساتھ بٹھا دیا، اور وہ سب ایسے بیٹھے ہوئے تھے سہمے ہوئے بچے کہ جیسے کو اگر انہوں نے اُواں کی تو کہیں ابو ناراض نہ ہو جائیں۔ تو آج میں سمجھتا ہوں کہ گنڈا پور نے وہ جو پچھلے کچھ دنوں سے ان کے اوپر ایک وہ چل رہا تھا نا، اس کو بڑا زبردست قسم کا چھکا مار کے حساب برابر کر دیا۔ نون لیگ کو تو دیکھیں نا آپ کہ نون لیگ، میں محسن نقوی کو کبھی بھی نون لیگ کا یا وفاقی حکومت کا ترجمان نہیں مانتا۔ میری کتابوں میں محسن نقوی کسی اور کے ترجمان ہیں، اور انہی کے کہنے پہ یہ سارے ایک جگہ اکٹھے ہوئے، انہی کے کہنے پہ سب یہ ایک جگہ۔ اب نون لیگ کا آپ اگر باڈی لینگویج دیکھیں نا ان لوگوں کی تو بڑی گری ہوئی، ایسے جیسے پاکستانی کرکٹ ٹیم وہاں پہ اس کے کندھے گرے ہوئے تھے نا گراؤنڈ میں، ایسے ان لوگوں کے بجھے ہوئے چہرے، اور علی امین گنڈا پور کی آپ باڈی لینگویج دیکھیں کتنی فریش اگریسو تھی۔ تو اس سے آپ کو ایک بات سمجھ، یہی وجہ ہے یہ جو آج خواجہ آصف صاحب کی چیخیں نکل رہی ہیں نا کہ مجھے پتا ہے کہاں سے سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا، وہ انہیں اس لیے پتا ہے کہ وہ آلریڈی وہیں سے ہی جا کے دوائی لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، الیکشن ہار جائیں تب بھی، ٹھیک ہے دوسری دفعہ ہار جائیں تب بھی ان کو پتا ہے کہ میں کہاں سے میرا علاج ہوتا ہے۔ وہ کے پی میں بھی وہ سمجھتے ہیں کہ گنڈا پور صاحب نے، اور ایک یہ جو بات کی جا رہی ہے نا کہ گنڈا پور نے پوزیشن کلیئر کر دی کہ وہ تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑے ہو گئے، یہ بڑی میں سمجھتا ہوں بڑی ایک بچکانہ سی خواہش ہو سکتی ہے۔ عمران خان کا ایک جملہ کہ گنڈا پور ہمارے ساتھ نہیں ہے، گنڈا پور کی سیاست کو ختم کر دے گا ہمیشہ کے لیے۔ جہاں مرضی کھڑے ہو جائیں، جو مرضی کر لیں گنڈا پور، لیکن اگر وہ کہہ دے کہ جی آج ہم ان کے ساتھ، یہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، تو ختم ہو جائے گی اس کی سیاست۔ لہذا ایسا نہیں ہے۔ ہاں ایک چیز میں آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں، دیکھیں آج جو سب سے امپورٹنٹ جملہ گنڈا پور صاحب نے کہا کہ باتیں مذاکرات سے ہی حل ہوتی ہیں بھائی، جنگیں کبھی بھی فیصلہ نہیں کرتی، تصادم کبھی فیصلہ نہیں کرتے۔ ہمیں بھارت کے ساتھ بھی بیٹھنا پڑتا ہے، ہمیں افغان خوارج کے ساتھ بھی بیٹھ کے بات کرنی پڑتی ہے، ہمیں بلوچ علیحدگی پسندوں کے ساتھ بھی بیٹھ کے بات کرنی پڑتی ہے۔ فیصلے ٹیبل پہ ہوتے تو پی ٹی آئی میں کیوں نہیں ہو سکتے بھائی؟ پی ٹی آئی کوئی انڈیا کی جماعت تو نہیں ہے نا، پاکستان کی جماعت ہے۔ اور آج گنڈا پور کی سربراہی میں اس گرینڈ جرگے نے یہ بات ثابت کر دی کہ پی ٹی آئی پاکستان کے ساتھ مخلص جماعت ہے۔ پاکستان کو جب وہ ہمیں ایک چیلنج آیا ان کی طرف سے، کے پی کے کی طرف سے، تو پی ٹی آئی جو ہے ان کی حکومت اپنی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑی ہے۔ دس از اے پراؤڈ مومنٹ فار اس۔ ہم پاکستان کے محافظ ہیں اور اپنے محافظوں کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ ہم اپنے فوج کے ساتھ کھڑے ہیں، اس کی طرف آنکھ کوئی اٹھاتا ہے تو ہم اس کے پیچھے سارے کھڑے ہوتے ہیں۔ اور پی ٹی آئی کے اندر جو لوگ ہیں وہ محب وطن ہیں بھائی۔ تو بہتر یہ کہ آج جتنا خوبصورت منظر نظر آیا ہے، شپ سا منظر، یہ بار بار بھی ہو سکتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں،
اگر کئی مسئلے تو ان کو حل کریں. اور محسن نقوی صاحب جو کل تک یہ کہہ رہے تھے کہ جی گنڈا پور تو یوں آج ساتھ بیٹھے تھے, پوچھ لیتے کہ یار کدھر تھے آپ, کہاں 24 گھنٹے غائب رہے آپ. آج وہ موقع تھا ان سے بات کر لیتے. بغل میں بچہ شہر میں ڈنڈورا, انہیں سارا پتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. میری اطلاعات تو یہ بھی ہیں کہ اس وقت کے دوران کتنی بار گنڈا پور صاحب کے کس سے بات چیت کروائی گئی, کہاں کہاں ان کی گفتگو ہوئی. یہ میں آگے جا کے کروں گا. میرا آج یار نہیں آیا ہوا ذوالفقار راحت, تو اس کے تو پیپر اس نے اسلام آباد میں بھی رکھے ہوئے اپنے پاس. بہت مستقل مزاج آدمی ہے, لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ ذرا آپ اس کی طرف دوبارہ چلیں. میں راحت صاحب کی طرف بھی واپس جانا چاہ رہی ہوں. راحت صاحب یہ پیپر دکھا رہے ہیں, خالی صفحے ہیں جی, بلینک پیپرز دکھا رہے ہیں. وہ یہ پیپرز ہمیں نہ دکھائے, پتہ چلے کہ یہ بھی کیلبری فونٹ اسلام آباد یہ نا تو بلینک چیک کس کے ہاتھ میں آ گیا, پتہ چلے کیلبری فونٹس والے آپ کے پاس بھی پیپر موجود ہے. لیکن راحت صاحب, اگر یہ سیکیورٹی پر کے پی کی گورنمنٹ اکٹھی ہو سکتی ہے اور سب مل کر بیٹھ سکتے ہیں, تو وائی ناٹ ڈیموکریسی کے ساتھ ساتھ اکانومی کی بھی اگر بات کرتے ہیں, تو تب اس طرح کیوں نہیں دعوت دیتے پی ٹی آئی والوں کو یہ گورنمنٹ. ابھی بھی جس طرح محسن نقوی بیٹھے ہیں, جس طرح گورنر کے پی کے بیٹھے ہیں, اکانومی پر بھی کان پکڑا کے بیٹھے ہیں پھر یہ سارے. مجھے آج تو ایک تو میں نے پہلے کہا کہ علی امین کا آج کا جو فیصلہ تھا اور آج کے جو ویژولز تھے بہت اچھے لگے, اور رانا صاحب کی آج کی جو گفتگو ہے وہ بھی بڑی اچھی لگی. تھینک یو ویری مچ رانا صاحب کہ آپ نے کہا کہ مل کے کیوں نہیں بیٹھا جا سکتا. یہ وہ بات ہے کہ جو بہت عرصہ پہلے سے بانی پی ٹی آئی کو کہا جا رہا ہے کہ بھائی سیاست میں دروازے بند نہیں ہوتے. دروازے جب بند کرتے ہیں, آئسولیشن کا شکار ہوتے ہیں, تو پھر ایسے کمرے میں آپ چلے جاتے ہیں جس کے دروازے بھی بند ہوتے ہیں اور ملاقاتیں بھی بند ہو جاتی ہیں. اور پھر میں بات کرنے کو تیار ہوں, جیل کے اندر بیٹھنا پڑتا ہے اور قید تنہائی کے فتانے دینے پڑتے ہیں. اور یہی وہ وجہ ہے کہ دروازے بند نہیں ہوتے اور عقل مند لوگ جو ہیں دروازے اوپن رکھتے ہیں. اچھا, یہی لوگ ہیں جو کل تک ایک دوسرے کو یہودی ایجنٹ کہتے تھے. ابھی کل کی بات ہے, فلسطین کے اوپر اے پی سی ہوتی ہے تو اس میں پی ٹی آئی شامل نہیں ہوئی, اور یہی کل کی بات ہے کہ جنرل باجوہ صاحب نے آن ریکارڈ کہا کہ ہم ترلے کرتے رہ گئے, منتیں کرتے رہ گئے کشمیر کے ایشو کے اوپر. ایک دو اور ایشوز تھے کہ عمران خان کو کہا کہ ساری اپوزیشن آ کے بیٹھی ہوئی ہے, آپ صرف آ کے ان کے درمیان بیٹھ جائیں. سنبھالنے لیے کہ اس کا اچھا میسج آئے گا. انہوں نے کہا جی میں انہوں نے ہاتھ ملاواں گا, یہ پاسبل ہی نہیں ہے. تو یہ تو رانا صاحب یہی تو وہ بات تھی, یہی تو وہ چیز تھی جو سمجھانے کی کوشش کی جا رہی تھی. لیکن اس کا مطلب علی گنڈا پور ہی بہتر نکلا, وہی عقل مند نکلا کہ وہ سمجھ گیا کہ سیاست کیسے ہوتی ہے. بانی پی ٹی آئی کو آج تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ ملنا بھی پڑتا ہے, بیٹھنا بھی پڑتا ہے, جیل کے اندر جانا بھی پڑتا ہے, جیل سے نکلنا بھی پڑتا ہے, صلح بھی کرنی پڑتی ہے, لڑائی بھی کرنی پڑتی ہے, اور جیل اور سیاستدانوں کو دروازے اپنے اوپن بھی رکھنے پڑتے ہیں. تو یہی وہ بات ہے دراصل جو علی امین گنڈا پور صاحب نے بہت لیٹ کی. تو اس میں یہ روزانہ جو میں بات کرتا ہوں کہ کارکنوں کو مروانے کی کیا ضرورت تھی, لوگوں کو اس میں ہلاک کروانے کی ضرورت کیا تھی, معیشت کو تباہ کرنے کی ضرورت کیا تھی. وہی آپ کا مسئلہ تو مقبولیت ہے نہیں, آپ کا تو مسئلہ قبولیت ہے. تو پہلے ہی آپ اچھے بچے بن جاتے, پہلے ہی سافٹ ویئر جو خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں سافٹ ویئر اپنا اپڈیٹ کروا دیتے. وہ تو کئی جگہ پہ دکانیں بنی ہوئی ہیں آج کل سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنے کی. آپ بھی آئی ٹی سینٹر کسی اچھے سے جاتے, اچھے سے آئی ٹی سینٹر میں جاتے اور وہاں سے اپنا سافٹ ویئر اپڈیٹ کروا کے اچھے بچے بن کے گورنر کے پی کو بھی فون کر رہے ہیں, نقوی بھائی کو, محسن بھائی, نقوی صاحب کو جب انہوں نے فون کیا انہوں نے کہا محسن بھائی آپ کب آ رہے ہیں. اچھا, پھر امیر مقام کو فون کیا. یہ وہ حالات تھے کہ یہ ایک دوسرے کو منہ لگانے کو تیار نہیں تھے, ایک دوسرے کو ملنے کو تیار نہیں تھے, ایک دوسرے کا نام نہیں لیتے تھے, ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے نہیں تھے. آج کھانا کھایا, چائے پی, ماشاءاللہ وہاں پہ کافی قسم کے جوسز پیے اور کافی سوپ شوپ بھی بعد میں پیا, کھانا بھی شام کا اکٹھے کھایا. تو اس کے پہلے والے جو کھانے ہیں وہ بھی علی امین گنڈا پور صاحب اگر بتا دیں, آپ کو یاد ہو راحت صاحب اس سے پہلے جب یہ شہباز شریف کو جب ملے تھے جا کے اور تصویر بنائی تھی ان کے ساتھ, کھانا کہاں, راحت صاحب میری اگر آواز آ رہی ہے آپ کو, وہ اسلام آباد بیٹھا ہے آج اسے کسی کی آواز نہیں آئے گی. میں بس یہی کہنا چاہ رہی ہوں کہ شہباز شریف کے ساتھ جب وہ ملے تھے پکچر بنانے پر کتنا کوہرام مچا تھا کہ کیوں ان کے ساتھ تصویر بنائی, اور اس کے بعد اگلے دن پھر جا کر ملے تھے اور تیسرے دن پھر انہی کے خلاف بولنا شروع کر دیا تھا. تو اب بھی یہ نہ ہو کہ ابھی تو محسن بھائی اور امیر مقام بھائی ہو رہا ہے, اس کے بعد بھی یہی سب کچھ ہو کہ آ رہا ہوں میں, تیار ہو جاؤ.
فضا پھر میں بات کروں گا، کچھ لوگوں کو اچھی لگے گی، کچھ کو بری لگے گی۔ اچھا جب ملاقات ہوئی نا جی، جس دن دھرنے سے غائب ہوئے نا صاحب، تو تھکے ہوئے تھے بہت زیادہ، کسی جگہ پہ آرام کروایا گیا، ریسٹ تھوڑی سی دی گئی، کافی شافی پی، دماغ ذہن جاگا، تو وہاں پہ انہوں نے کہا کہ جی مجھے تو بانی پی ٹی آئی نہ ٹکنے نہیں دے رہے، روزانہ مجھے کوئی نیا آرڈر آ جاتا ہے، میں کروں کیا؟ تو چونکہ بانی پی ٹی آئی کی ملاقاتیں ہو گئی ہیں بند، تو اب پریشر بھی سی ایم کے پی کے اوپر بند ہو گیا، چونکہ نیا آرڈر آیا ہی کوئی نہیں، وہ 2-3 دن سے بالکل ریلیکس ہیں، تو اگلا پورا ویک چونکہ ملاقاتیں ہونی کوئی نہیں ہے ڈیالہ جیل میں، اور علی امین گنڈا پور صاحب ریلیکس ہیں، اب اپنی مرضی کر رہے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ جب پیچھے سے ڈائریکشن آتی ہے، چابی آتی ہے نا، چابی والے باوے جو رانا صاحب کہتے ہوتے ہیں، کچھ چابی والے باوے ہماری سیاست میں اور کوئی صحافت میں، وہ چابی جب ملتی ہے تو پھر وہ اپنے داس میں کنٹرول میں نہیں رہتے۔ اب وہ آج انہوں نے جو فیصلہ کیا وہ ملک و قوم کے مفاد میں کیا۔ ایک طرف شنگھائی کانفرنس کے ماشاءاللہ شجاعتیں بج رہے ہیں پاکستان کے اندر، دوسری طرف آج نہ کوئی جلسہ، نہ جلوس، نہ نفرت، نہ لڑائی، نہ گالی، اچھے ماحول کے اندر بات ہوئی، اور پاکستان کے جو دشمن ہے سب کو ایک میسج کیا۔ آج کے پی کے اندر جو حالات پیدا ہوئے ہیں اس کے لیے ساروں کا سر جوڑ کر بیٹھنا بڑا ضروری تھا۔ ایمل ولی خان کی شکل میں نے وہاں پہ دیکھی، وہ آپ علی امین کو چھوڑ دیں، ایمل ولی خان کے منہ سے آگ نکل رہی تھی، یہ پچھلے ہفتے کی بات ہے، 2 دن پہلے کی بات ہے، اور وہ بھی آگ کی جگہ وہاں سے ٹھنڈی سانسیں نکل رہی ہیں اور بڑی مزے کی پیار بھری گفتگو نکل رہی ہے۔ تو میں اسی لیے تو کہتا ہوں کہ اگر یہ آگ اور پانی اکٹھے ہو سکتے ہیں تو اس ملک کے اندر سب کچھ ہو سکتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، دیکھا کیسے جنہوں نے اکٹھا کرنا ہوتا ہے بالکل ٹھیک ہو گیا۔ راحت صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے، راحت صاحب از آن فائر اسلام آباد میں دیکھیں، وہاں جا کے تو موسم بدلا ہے، تو راحت صاحب کے بھی الفاظ دیکھ رہے ہیں آپ کیسے بدل گئے ہیں، دوری آ گئی آپ دونوں میں۔ بات یہ ہے کہ راحت کی ایک خوبی تو ہے کہ وہ اپنا اسٹانس نہیں بدلتا، اسلام آباد جا کے مزید بہتر ہو گیا اسٹانس، اس نے بڑے اچھی طرح یہ بتا دیا کہ سیاستدانوں کو اچھا بچہ بننا چاہیے، یہ نہیں بتایا کہ کس کا اچھا بچہ بننا چاہیے، ٹھیک ہے نا، جہاں تک جتنا وہ چاہ سکتا ہے مارکیٹنگ کرنا وہ کر رہا ہے کہ جی اچھا بچہ بننا چاہیے سیاستدانوں کو، تو یہ اچھی بات ہے اگر وہ یہ مشورہ دے رہے ہیں۔ صاحب نے کہا تھا کہ وہ جیسے بے شمار لوگ ہیں جو یہ مشورہ دیتے ہیں، دینی چاہیے۔ اچھا رانا صاحب، مائی کوشچن، آپ اس پر ہی آ جائیں لیکن وہ بھی لے لیں کیونکہ پھر بریک کا ٹائم ہو جائے گا۔ ابھی جو ہم ڈسکشن کر رہے ہیں جیسے کہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے راحت صاحب سے بھی یہی پوچھا تھا کہ وائی ناٹ چارٹر آف اکانومی پر یہ اکٹھے کیوں نہیں ہوتے؟ اچھا دیکھیں، بات یہ ہے کہ جو آج کی سیٹنگ تھی نا، یہ میں اسے سیاستدانوں کی سیٹنگ قرار نہیں دے رہا، میں اسے اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت اور ہمیں آنے والے وہاں سے چیلنجز کو سامنے رکھ کے ایک فوری طور پہ ایک جسے کہتے ہیں نا میک شفٹ ارینجمنٹ، وہ اس قرار دے رہا ہوں، کیونکہ جو وہاں کے پی ٹی ایم کے لوگ ہیں وہ جس طرح کا چیلنج وفاق کو کر رہے ہیں، ہماری ریاست کو کر رہے ہیں، جیسے ہمیں وہاں چیلنجز کا سامنا ہے، اس میں اٹس اے ریئلی ونڈرفل موو، اور دونوں طرف سے، اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی، پی ٹی آئی کی طرف سے بھی، کہ ہم آپس میں جتنا مرضی لڑیں، پاکستان کی سرحدوں پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے، ریاست پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ اصل تو یہ جو کہہ رہا ہے آگ اور پانی اکٹھے ہوئے ہیں نا، اصل تو دھواں نکل رہا ہے نون لیگ کا، کیسی کتنے گئے پیپلز پارٹی، ٹھیک ہے نا، پیپلز پارٹی، ان کا وہ گورنر پر کل ملے وہ صدر سے جا کے، اور پیپلز پارٹی نے یہ خبر پھیلائی کہ وہ گورنر کو ارجنٹ بلایا گیا ہے، آصف زرداری صاحب نے، کوئی بڑا ڈیسیژن ہونے جا رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ ڈیسیژن ہوا کہ گورنر صاحب پہلو سے لگے ہوئے تھے اور پہلو سے لگے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، اور مجھے نہیں پتا وہ جو جملہ ہے کہ غور کے پیروں میں لنگور، تو خور کون ہے لنگور کون ہے، میں ایک جملہ ایک ویسے بات کر رہا ہوں کہ وہ جملہ وہ بیٹھے ہوئے تھے بیچارے، اور سبھی بیٹھے ہوئے تھے، یہ پکچر دیکھیں، نہیں پکچر میں دیکھیں نا، باڈی لینگویج دیکھیں، ذرا چہرہ دیکھیں گورنر صاحب کا، اور وزیر داخلہ کو دیکھیں، اور کیا نام ہے چیف منسٹر کو دیکھو، چہرے کی لالیاں مسکراہٹیں نہیں مک رہی، ٹھیک ہے نا، کس لیے نہیں مک رہی کہ بھائی وہ اس ٹائم چیئر کر رہا ہے سب کچھ، اور سب لوگ اس کے پاس بیٹھے، بقول ذوالفقار راحت کے اس نے فون کیا، اگر فرض کریں وہ کہتا ہے محسن بھائی، تو یار ہم کو دشمن ہے بھائی، ہم اگر ہم ملکی مفاد میں اکٹھے ہو سکتے تو کوئی برائی ہے؟ تازہ خبر آئی ہے، محسن ساڈا پائی ہے، ہاں تازہ خبر آئی ہے، محسن ساڈا پائی ہے، اور آج سے نون لیگ کے ساتھ اس کی لڑائی ہے،
ٹھیک ہے نا بھائی, وہ دونوں مل گئے نا. ہاں, کرن ارجن مل گئے نا دوبارہ سے, میرے کرن ارجن آئیں گے, دونوں مل گئے. اب وہاں پہ امریش پوری کو پرابلم ہو رہی ہے کہ یار یہ مل گئے تو اسی کتنے جاؤں گے, ہمارا تیرا کیا بنے گا کالیا, ٹھیک ہے نا. تو وہ کہے گا سرکار میں نے تیرا نمک کھایا ہے. اب وہ آگے سے جو کہیں گے وہ نہیں میں کہہ رہا, جو گبر نے کہا تھا کہ تو پھر تو یہ بھی کھا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو آگ چاروں طرف سے اٹھی ہے نا ایک دم, یہ اس کی ریزن یہ کہ انہیں یہ نظر آ رہا ہے کہ ہم تو گیم سے آؤٹ ہو جائیں گے. اچھا, ون لائنر, مجھے بریک کی طرف جانا ہے. اب جیسے وفاق نے علی امین کو مقرر کر دیا اپنا نمائندہ کہ پی ٹی ایم سے جا کے بات کریں اور ڈائیلاگس کریں تاکہ امن بحال ہو سکے, کیا اس کو بیک ڈور ڈپلومیسی میں چیئرمین پی ٹی آئی یوز کریں گے کہ ہم نے اگر آپ کا کچھ لے دے کی سیاست ہوتی ہے ہمیشہ؟ ایک بات یاد رکھیں, علی امین گنڈاپور کی اپنی ذاتی کوئی حیثیت نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اگر یہ اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہو رہا ہے تو یہ تو ایک اچھی بات ہے کہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کوئی برج بن رہا ہے, وہ برج ہی نہیں تھا. اور اگر گنڈاپور کی شکل میں بن رہا ہے تو یہ پاکستان کے لیے ایک بہترین بات ہے کہ اگر عمران خان جیسا بڑا آدمی اور اسٹیبلشمنٹ جیسی ہماری وطن پرست جو کیا نام ادارہ ہے, اگر ان کے درمیان ایک غلط فہمی ہے کوئی کہیں ہے تو ختم. عمران خان کو ایک قدم پیچھے آنا چاہیے, ٹھیک ہے, اس کو اپنے اگریسو اس سے ایک قدم پیچھے آنا چاہیے. اسٹیبلشمنٹ کو بھی ایک قدم آگے آنا چاہیے کہ وہ ایکسیپٹنس اپنی بڑھائیں. میں تو پاکستان کے مفاد میں بات کرتا ہوں بھائی, میں تو پاکستان کی بات کرتا ہوں. اور میں جو سمجھتا ہوں کیونکہ یہ جو لوگ ہیں جو یہ بیٹھے ہوئے ہمارے حکمران, جس طرح یہ پاکستان کا تشخص بگاڑ رہے ہیں. آج میں کلپ دیکھ رہا تھا شہباز شریف صاحب کا کہ یہ امریکہ سے ہماری لڑائی کرائے, امریکہ کی تو ہم روٹیاں توڑتے ہیں تو اس سے ہماری لڑائی ہوگی تو ہم بھوکے مر جائیں گے. یہ ہوتے ہیں حکمران, یہ ہے اقبال کے خودی کا تصور, یہ ہے مرد مومن کی پہچان. بالکل ٹھیک, یہ تو بات ہو رہی ہے. علی امین گنڈاپور صاحب نے فضا مجھے بریک پر جانا ہے, راحت صاحب مجھے بریک پر جانا ہے. آپ چلے گئے نا, آپ سے پوچھ رہے ہیں آج کل. بالکل ٹھیک ہو گیا, اسلام آباد ہیں تو رانا صاحب آپ پر دور دور سے وار کر رہے ہیں. لیکن سٹل دا پوائنٹ از کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ واقعی میں پریشان ہے کہ اب ہوگا کیا, کہ اگر یہ سب کچھ ایک لائن پر آ گئے تو پھر سیاست کہاں پر جائے گی, اور اگر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پی ٹی آئی کے رابطے بحال ہو گئے تو پھر شاید ان کی سیاست میں کچھ چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. بریک کے بعد مزید ڈسکس کرتے ہیں. باقی تمام لڑائیاں تو جاری رہیں گی, لیکن آئینی ترمیمی بل پر سب جتنی بھی بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں ان سب میں اتفاق نہیں ہو رہا تھا. مولانا اگری نہیں کر رہے تھے, پیپلز پارٹی کو الگ مسودہ ملا تھا, نون لیگ کہہ رہی تھی کہ نون لیگ کے اپنے اندر جو ان کے پارلیمنٹیرینز ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس بھی ایک مسودہ نہیں ہے. مطلب اتنی مسودے کی کاپیز آ گئی تھی کہ پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ اوریجنل کون سا ہے, اور میڈیا میں تو اس کو ڈسکلوز ہی نہیں کیا گیا تھا. تو ابھی فی الحال یہ خبریں آ رہی ہیں کہ آج بڑوں کی بڑی بیٹھک ایک تو کے پی کے میں ہوئی ہے, دوسرا آج بلاول اور نواز شریف بھی ملے ہیں, جو نواز شریف ایک دم سے ایکٹیو بھی ہوئے ہیں. پہلے وہ آئے میڈیا, پہلے تو بالکل ہی میڈیا سے غائب تھے, لیکن آج جو ان کی ملاقات ہوئی ہے, کچھ جو آئینی مسودہ تھا آئینی ترمیمی بل پہ, اس پہ اتفاق ہو گیا ہے. بلاول بھٹو آج نواز شریف سے ملے ہیں اور انہوں نے کہا کہ ہم اس کو کروائیں گے, ہمیں یہ چیف جسٹس آئیں یا اگلے چیف جسٹس آئیں کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن اس کو ہم نے ایٹ لیسٹ کروانا ہے. رانا صاحب میں آپ سے گفتگو کا آغاز کروں گی کہ ابھی جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی آئینی مسودے پر ایک ہو چکے ہیں, انہوں نے تو اگری کر لیا ہے. مولانا صاحب کہاں سٹینڈ کرتے ہیں؟ بلاول نے کہا بھی ہے کہ اختر مینگر اور مولانا صاحب کے ووٹ بہت امپورٹنٹ ہیں. اچھا دیکھیے, جو اچانک آپ نے یہ سوال کیا نا کہ نواز شریف صاحب اچانک ایکٹیو ہو گئے, اس کی ریزن ہے. ریزن یہ ہے کہ یہ جو آئینی پیکیج آ رہا ہے نا, اس کا بیڑا اٹھایا بلاول بھٹو صاحب نے. وہ پیش تھے, انہوں نے آگے بڑھ کے ایک ان کو رول جو لیڈنگ رول تھا اس فلم کے اندر وہ ملا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے. ہیرو کا ابھی آگے طے ہوگا کہ یہ رول کس کا کیا ہے, لیکن ان کو ایک رول مل گیا. اب جب وہ رول ملا آہستہ آہستہ کام پکنے لگا. اور ایک بات یہ جو انہوں نے واوڈا صاحب نے کہا تھا کہ جناب علی یہ حکومت تو نااہل ہے اور یہ حکومت نکمی ہے. اب جب نون لیگ کے اوپر یہ بھی ٹھپا لگ گیا کہ یار اس میں بھی یہ ناکام ہو گئے اور اس میں بھی یہ نکمے ثابت ہو گئے, تو نون لیگ کے ہاتھ سے گیم نکل گئی. ادھر سے بلاول بھٹو صاحب آگے نکلے اور پھر یہ افواہیں اڑنے لگی کہ وہ وزیر اعظم کی سی وی لے کے پھر ذوالفقار راحت نہیں بتایا, اس نے ہی ٹائپ کر کے دی تھی, تو وہ سی وی لے کے پھر رہے. تو اب میاں صاحب کو ہوا کہ ایسے میں کلے ہی رہ گیا,
नून लीग भी अगर बिस्त हो गई, शहबाज शरीफ साहब भी नाकाम हो गए, बिलावल साहब अगर एस्टेब्लिशमेंट के हीरो बन गए और वो आगे बढ़ गए तो मामला तो खराब हो गया। अच्छा, अब यहां से मियां साहब की एंट्री शुरू होती है और मियां साहब ने पहले फजलुर रहमान साहब से मुलाकात की। खबर ये फैलाई गई कि वो तब तक नहीं मिले जब तक फजलुर रहमान से उन्होंने अपनी सारी बातें मनवा नहीं ली, ठीक है ना। लेकिन आपको मैं एक बात बताऊं, फजलुर रहमान बिल्कुल नहीं माने। और दूसरी बात बताऊं, मैंने अपने ही इस प्रोग्राम में आपसे कहा था कि नून लीग के बहुत सारे अरकान असेंबली भी नहीं माने हुए, इनसे बंदे पूरे नहीं हो रहे, इनके लिए असल मसला ये। दूसरी जानब हमारे नवाज शरीफ साहब जो है माशाल्लाह, वो आप देख लें कि उन्होंने अपने आप को बाहर निकाला है ताकि वो रेलेवेंट रहे। इस सारी गेम में रेलेवेंट तो नहीं रहे वो ना नवाज शरीफ साहब। शहबाज शरीफ आईनी पैकेज लेके निकले, बिलावल आईनी पैकेज लेके निकले, या मौलाना फजलुर रहमान। वेयर इज नवाज शरीफ जो आए थे मुल्क बचा लो नवाज शरीफ, गंगा को बचा लो नवाज शरीफ, और मैं एक नारा लगाना चाहता हूं, काजी को बताना चाहता हूं, ठीक है ना। अब उन्हें भी नजर आ रहा है कि जालिमों काजी आ नहीं रहा, काजी जा रहा है, ठीक है। अब उनको नजर आ रहा है कि भाई अगर ये सब कुछ मेरे हाथ से निकल गया तो मैं यहाँ क्या करूंगा। इसलिए वो जरा अपने आप को रेलेवेंट करने के लिए, फिल्म में अपना किरदार बढ़ाने के लिए वो आगे आए हैं, ताकि अगर पैकेज मंजूर हो जाए तो ये हो कि मियां साहब ने भी बड़ी मेहनत की, फजलुर रहमान से भी मिले, बिलावल से भी मिले, ये इस वक्त। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, मियां साहब अब जो मर्जी कर लें, मैं आपको लिख के दे देता हूं, वो सियासत से बिल्कुल फारिग हो गए पाकिस्तान की। मैं मरियम की नहीं कह रहा, मरियम रहेंगे रेलेवेंट, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट को हीरो और सात विलन और फिर पूरे करैक्टर चाहिए होते हैं, तो वो एक जिंदा रखते हैं। जैसे ही वो हीरो बना रहे होते हैं वैसे ही एक विलन भी बना रहे होते हैं, जैसे एक विलन डेवलप कर रहे होते हैं हीरो भी बना रहे होते हैं, तो वो रह सकती हैं। लेकिन मियां साहब की गेम मुक गई है, तो वो ताड़ा शो मुक गया है, ताड़ा शो मुक गया है। राहत साहब, जैसे कि राना साहब कह रहे हैं आईनी तरमीमी बिल एस्टेब्लिशमेंट की कोई लाडला बन रहा है, कोई नंबर्स पूरे कर रहा है, इस वजह से नवाज शरीफ एक्टिव हुए हैं। आई एम अनएबल टू अंडरस्टैंड दैट कि ये तो आईनी तरमीमी बिल है जो कि अदलिया के लिए आना है और लाना कौमी असम्बली के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर है, पार्लियामेंटेरियंस में है। एस्टेब्लिशमेंट क्या उसका नाम क्यों आ रहा है? देखिए, जिस तरह आज हम बार बार कह रहे हैं ना कि आग और पानी इकट्ठे हो गए और कुछ विजुअल्स लोगों को हजम नहीं हो रहे, इसी तरह जब तरमीम के मामले में भी समझ लें कि कौमी मफाद के अंदर चीजें आगे बढ़ेंगी, तो ये सारे लोग आपको ऐसे ही नजर आएंगे, ऐसे ही बैठे हुए नजर आएंगे और ऐसे ही चीजें आएंगी। होता यह है कि सियासत के अंदर एक वक्त था कि जो एल्डर्स हैं उनका एक बड़ा रोल था, फिर अगली नस्ल ने कुछ चीजों को टेक ओवर कर लिया। तो हमारे यहाँ कुछ एक्सपायरी डेट जो सियासतदान है वो वक्त के साथ साथ बड़ी तेजी से फारग हो रहे हैं और नए लोग आगे से चीजों को टेक ओवर कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे आज गंडापुर सब देखे ना, वो भी बालग हो गए हैं, सियासी बालग हो गए हैं। पहले वो कहते थे कि आप डयाला में बात करो, मेरे से कोई बात ना करो, डयाला से पूछो, मेरे से कोई बात ना करे, मुझे को फोन ना करे। आज अहम तरीन फैसले हैं वो खुद ही कर रहे हैं। आज डयाला में मुलाकात भी बंद है, फोन भी बंद है, कुंडी भी लगी है, ते वो खुद ही सियासी बालग हो गए ने और खुद ही फैसले करी जा रहे हैं। अच्छा, पूरी पीटीआई के जो जज्बाती कारकुन है वो उनको बुरा भला भी कह रहे हैं, लेकिन वो परवाह नहीं कर रहे। वो पीटीएम से जिसकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुखालफत कर रही है, पीटीएम के ऊपर पाबंदी की, और वो उनके साथ जिरगा करने जा रहे हैं। आज भी जो बैठक हुई है उसके बाद पीटीआई के बड़े इंपॉर्टेंट लोगों ने वीलॉग किए हैं। उन्होंने कहा कि गंडापुर साहब तो डी चौक भी नहीं गए, मोहसिन नकवी सही कह रहा है। यानी अपने ही चीफ मिनिस्टर के खिलाफ, जिसको कल तक हीरो कह रहे थे, आज उसको विलन से भी कोई आगे की चीज साबित कर रहे हैं। आप देखें तो सही सोशल मीडिया उठा के, यानी इमरान रियाज जो हमारे दोस्त हैं, उन्होंने आज कहा है कि जी मैंने तो 10 सहाफियों से चेक किया है, अली मीन गंडापुर तो डी चौक पहुंचे ही नहीं, ये तो सारा झूठ बोल रहे हैं। अब सवाल यह है कि अली मीन गंडापुर ना इस तनकीद की परवाह कर रहे हैं, ना डयाला जेल की परवाह कर रहे हैं, ना मुलाकात की परवाह कर रहे हैं, और ना ये सोच रहे हैं कि उन्होंने एक लश्कर लेके आना था और डयाला जेल के अंदर जाके वहां पे जो जेल के मुकीम है कैदी नंबर 804 उनको रहा करवाना था। वो किसी चीज की परवाह नहीं कर रहे। इसी तरह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आज नवाज शरीफ साहब को मिले हैं, तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का डिसाइडेड ही ये था कि 2025 में नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान कुछ चीजें तय हुई थी। उसमें पहली बारी थी नून लीग की, उन्होंने ले ली। अब दूसरी बारी के तौर पे
اب بلاول صاحب آ رہے ہیں 2025 میں، اور سی وی کی جہاں تک بات ہے، سی وی بنانے والے اور ان کے اچھے پروفائل بنانے والے تو انہوں نے بندے رکھے ہوئے، میں نے کیا بنا کے دینی ہے، وہ سی وی ان کی پہلے ہی واٹس ایپ کے ذریعے پہنچ گئی جہاں جہاں پہنچنی ہے۔ اچھا، اب جو بلاول صاحب نے جو بات کی ہے آئینی ترمیم کے حوالے سے، تاثر یہ دے رہی ہے پیپلز پارٹی کے جی نون لیگ ناکام ہوگی اس میں، اب یہ ٹاسک ہم نے لے لیا ہے، اور زرداری صاحب اس چیز کو لیڈ کر رہے ہیں، اور زرداری صاحب اب ترامیم کر کے بتائیں گے۔ تو بلاول صاحب نے جو ورکنگ اس پہ کی ہے وہ تھوڑی سی مجھے بھی ہضم نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا جی 90% جو کیسز ہوتے ہیں کورٹس کے اندر وہ آئینی نوعیت کے ہوتے ہیں، اور باقی جو 10% کیسز ہیں وہ باقی ہوتے ہیں، جبکہ فضل الرحمان صاحب نے ایک ورکنگ کی ہے اور انہوں نے فیکٹس دیے ہیں، کامران مرتضیٰ صاحب نے، انہوں نے کہا جی کہ 200 کیسز ہیں آئینی نوعیت کے، جبکہ 60,000 کیسز ہیں دوسرے، یعنی اس پہ بھی بلاول صاحب کی کوئی ورکنگ بہت زیادہ اچھی نہیں ہے۔ لیکن دوسری طرف پی ٹی آئی کے 6 ایم این اے، 7 ایم این اے، جس میں جوید اقبال وڑائچ صاحب ہے، ریمیار خان سے، خواجہ شراز صاحب ہے تونسہ شریف سے، محمد شفقت ایاد ہے سرگودا سے، عظیم الدین لکھوی ہیں قصور سے، زین قریشی صاحب ملتان سے، حاجی امتیاز منڈی بہاولدین سے، سلیٹر سیف اللہ بڑو سندھ سے، یہ 7 بندے انہوں نے اپنے ہی لوگوں پہ ان کو اعتبار نہیں، وہ سارے کے سارے کے پی کے اندر چھپا کے رکھے ہوئے ہیں۔ یعنی ایک طرف میں سمجھ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کہہ رہی جی ہمارے لوگ نہ گرفتاریوں سے ڈرتے ہیں، نہ ان کی وفاداریاں تبدیل ہو سکتی ہیں، پھر اپنے لوگوں پہ اعتبار نہیں، ان کو پتہ نہیں کہاں چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں جس طرح آج آپ نے بیٹھک جب 18 اکتوبر کو ہے ترامیم کے اوپر بھی اسی طرح کا پتہ چل جائے گا کہ کیا بنتا ہے۔ یہ جو ذوالفقار راحت کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کہاں چھپا کے رکھے، پوری طرح یہ لوگ تلاش کر رہے ہیں کہ کہاں چھپا کے رکھے، اس کے بعد تاکہ ہم ان کو پھر وہ کر سکیں۔ ابھی ریاض فتح کے بیٹے کا نہیں پتہ چل رہا کہ وہ ہوا ہے یا کیا ہوا ہے۔ اب تو ہمارے یہاں پر اغوا والی بات کو سیریس نہ لیں، کیونکہ کوئی اغوا ہوتا ہے اور پھر ایک دن کے بعد 24 گھنٹوں کے بعد کوئی کہیں سے برآمد ہو جاتا ہے، لیکن مرضی سے بھی ہو جاتا ہے۔ رانا صاحب the point is بلاول کی اگر آپ نے گفتگو سنی ہو اور وہ جو انہوں نے چینجز دیے ہیں، انہوں نے کہا کہ آئینی عدالت سے وفاق کے اندر نہیں، صوبوں کے اندر بھی اپنی اپنی علیحدہ ہوگی۔ the point is کیونکہ ہم اکانومی کی بھی ساتھ اگر بات کر رہے ہیں، آپ ججز رکھیں گے، پھر ان کا سٹاف رکھیں گے، پھر ان کی آفیسز رکھیں گے، پھر ان کے جو تنخواہیں ہیں، تنخواہوں کے ساتھ ان کو جو دیے جانے ہیں، مرات ہیں، ان کے سارے ان کے گھر، پھر یہ وہ ایبسولوٹلی ایک طرف یہ ڈاؤن سائزنگ کے اعلان کرتے ہیں، دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ کتنی نئی ویکینسیز پیدا کر رہے ہیں اپنے پیاروں کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے۔ اور مجھے ایک بات بتائیے، جی نواز شریف صاحب بلاول سے ملے، شہباز شریف سے ملے، مولانا فضل الرحمان سے ملے، آئینی پیکیج کیا انہوں نے کسی نے ابھی تک کسی غریب کے لیے بات کی کہ یار یہ غریب بھوکے مر رہے ہیں، ان کا کیا کریں ہم؟ یار پاکستان کے اندر 24 کروڑ لوگوں کی زندگی بہت مشکل میں ہے، ان پہ کوئی ابھی تک ایک میٹنگ کی؟ ابھی تک یہ میٹنگ کی کہ 3.25 کروڑ بچے اسکول سے باہر ہیں؟ ابھی تک ایک میٹنگ کی؟ کیونکہ یہ ان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اس سطح کے اوپر ڈھٹائی سے اپنی طاقت سے چیزوں پہ کنٹرول کرنا چاہ رہے ہیں۔ اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں، اسپیکر صاحب نے الیکشن کمیشن کو پھر خط لکھا ہے اور انہوں نے کہا بھائی وہ ہم نے تو فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ جو ونڈیدہ مال ہے والو کڑیوں ونڈی دی شہ لے جاؤ، آپ تو ماشاءاللہ ماڈرن اس میں نا میں نے اندرون لاہور دیکھا ہوا ہے، جب کوئی چیز ونڈی کی بکتی تھی نا تو ایک ہاتھ ہم کرتے تھے لے کے، پھر ہم ایسے کرتے تھے ساڑھے پرا آدھا بھی، ٹھیک ہے نا، تو ایسے کرتے تھے پیکھڑ لے کے کہتے میرے پرا آدھا بھی۔ یہ نون لیگ نے یوں سیٹیں پکڑی جب ساتھ ہی ایسے کر کے ساڑھی پی ٹی آئی دبی۔ بھائی تم نے اتنی ڈھٹائی سے تم عوامی مینڈیٹ پہ ڈاکہ مار رہے ہو۔ اسپیکر صاحب نے خط لکھا جی اسی فیصلہ کیتا سی کہ جو سیٹیں پی ٹی آئی کی، کیونکہ ان کے بیچ میں یہ یوں ہو گیا لہذا وہ ہمیں مل جائیں گی، ٹھیک ہے نا، وہ تو آپ لے رہے ہیں۔ دوسری طرف سن لیں، الیکشن کمیشن نے سینٹر سیف اللہ بڑو اور سہیل سلطان، یہ پی ٹی آئی کے، ان کے خلاف انہوں نے سماعت کے لیے نااہلی کے لیے مقرر کر دی ہے میرا خیال 21 اکتوبر۔ ایک طرف سے اسپیکر صاحب کاروائی ڈال رہی، دوسرے سے الیکشن کمیشن کو کھلی چھٹی مل گئی انڈر دی امبریلا آف چیف جسٹس سپریم کورٹ کہ جی ٹھیک ہے جو مرضی کرو تم۔ انہوں نے نااہلی کے لیے 2 پی ٹی آئی کے بندے چنے، جو سینکڑوں درخواستیں آئی ہوئی ہیں، کیا کہتے ہیں فارم 47-45 کے والے، تو اس پہ نہیں بات کریں گے وہ۔ اسپیکر کو آپ دیکھیں، اسپیکر کسٹوڈین ہوتا ہے پارلیمنٹ کا،
اور وہ کس اس سے طاقت کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ وہ سیٹیں ہمیں دو. بھائی آپ یہ کہہ دینا ایک دفعہ کہ یار آئین شائن عدالتیں ختم کر دو, بس ہم جو کہہ رہے ہیں بس وہ ہوگا, تو کر دیں, پھر ایسے کر لینا. آپ یہ جو جمہوریت کا ڈھونگ رچا کے ڈرامے بازی کرتے ہیں بند کر دیں جمہوریت کے نام پہ. آپ کہیں جی پارلیمنٹ بھی ہماری مرضی کی ہوگی, سپریم کورٹ بھی ہماری مرضی کی ہوگی, اگلی عدالتیں بھی ہماری مرضی کی ہوں گی, الیکشن کمیشن بھی ہماری مرضی کا ہوگا, سب کچھ ہماری مرضی کا ہوگا. اور بقول میرے پیارے ذوالفقار راحت کے اس کا پیپر جو ہے ابھی بھی نظر آ رہا ہے کہ جی اڈیالہ دے گرد دیوارہ بناتی ہے, ٹھیک ہے, ختم ہو گئی. وہ بابا بلے شاہ کا ایک قطعہ سنا رہا ہوں آپ کو, پھر بریک لے لیجیے گا, بڑا مشہور ہے. وہ کہتے ہیں 5-7 مرن گوانڈنا تے رہندی انہوں تاپ چڑھے, اتی مرے فقیر دی جڑی چوں چوں نت کرے, ہٹی سڑے قرار دی جتے دیوا رات بلے, گلیاں ہو جن سنجیاں تے وچ مرزا یار پھرے. بھائی گلیاں سنجیے کر لو مرزا یار نو, پھر بھی میں بتاؤں مرزا یار نہیں پھر سکتا. مرزا یار ٹیکنیکلی لنگڑا ہے, وہ پھر ہی نہیں سکتا. اب آپ آ کے جو مرضی کر لیں. راحت صاحب میرا نیکسٹ پوائنٹ آپ مرزا نہیں, وہ کہہ دو, لنگڑا تو کہہ دو ہے, کہہ دو. ویسے میں ذوالفقار راحت ایک بتاؤں, وہ ہماری غیرت کا نشان ہے, رانجھا غیرت کا نشان نہیں ہے. کہہ دو ہے جو غیرت پہ پہرا دے رہا ہوتا ہے, راتوں کو جاگتا ہے. رانجھا تو جو ہے وہ کسی کی بہن بچی کو باہر نکال کے لے جاتا ہے. تو آپ طے کریں کون ہمارا ہیرو ہے کون ویلن ہے. بھائی کریکٹر ٹھیک کر لیں, یہی تو میں کہتا ہوں کہ ہمیں کریکٹروں کا فرق ہی نہیں پتا کہ کریکٹر ہیرو کون ہے اور ویلن کون ہے. جو آپ نے مجھے کہا تھا کہ وہ ہیرو یا ویلن, میں نے کہا فلم کے آخر میں پتا چلے گا ہیرو کون اور ویلن کون. بلاول کی بات کر رہے تھے. راحت صاحب مجھے بریک کی طرف جانا ہے. 1 لائنر میں چاہوں گی کہ اس کو اگر آپ سمرائز کر دیں. رانا صاحب کے سارے پوائنٹس آ گئے ہیں. آئین کو جب یہ مانتے ہی نہیں ہے, جب 90 دن کے الیکشنز کی بات کی تھی تب تو آئین کو مانا نہیں تھا, تو پھر آئینی عدالتیں بنانے کا مقصد جب آپ آئین کو ماننا ہی نہیں. میرا خیال ہے کہ اس کے پیچھے جو اصل روح ہے, جو دلیل دی جا رہی ہے, وہ یہی کہا جا رہا ہے سب کی طرف سے کہ دیکھیں بہت سارے کیس ہیں, جس طرح میں نے ابھی کہا کہ کامرہ مرتضیٰ نے کہا جی 60,000 کیسز ہیں جو پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں, اس میں 200 آئینی نوعیت کے کیسز ہیں. تو آئینی نوعیت کے کیسز کی جو پروسیڈنگ ہے وہ بال ٹو بال کمنٹری چل رہی ہوتی ہے ٹی وی چینلز کے اوپر, وہ سارا دن لے جاتی ہے. ججز اتنے سینئر ترین ججز اور چیف جج بھی جس میں بیٹھے ہوتے ہیں, وہ قوم کا پیسہ, قوم کا وقت, ایک سیکنڈ قیمتی, تو وہ سارا بال ٹو بال کمنٹری میں چلا جاتا ہے. تو ان کا خیال ہے کہ ایک کورٹ ایسی ہو جو آئین کھیلتی رہے اور باقی عدالت ایسی ہو جو عوام کے لیے بھی کام کرے. کام کے کیسز نہیں بال ٹو بال دکھاتے. 20 سال تک جو لوگ رلتے رہتے ہیں کورٹس کے اندر, نسل در نسل رلتے رہتے ہیں, اور جو کورٹس کے اندر تباہی اور بربادی ہو رہی ہے وہ بھی ساتھ ساتھ ٹھیک ہوتی رہے. اور میرا خیال ہے کہ چیف جسٹس کا سب سے امپورٹنٹ کام یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ ایڈمنسٹریشن کو ٹھیک کریں, عدالتوں کو ٹھیک کریں, اور وہاں پہ جو کمپلینٹس ہیں, جو پیڈنسی ہے اور جو کرپشن ہے اس کو بھی ختم کریں. بالکل ٹھیک ہے راحت صاحب, آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے. یہ چیف جسٹس ابھی جو ہیں ان کی بھی اور آگے آنے والے چیف جسٹس کی بھی وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. منصور علی شاہ صاحب جب آئیں گے تو پھر اس کے بعد وہ کیا عدالت میں چینجز لے کر آئیں گے, یہ ایک بہت بڑا ذمہ داری بھی ہے اور سوالیہ نشان بھی ہے منصور علی شاہ پہ. اور قاضی صاحب کیسے الوداع ہوتے ہیں لیٹس سی, کچھ دنوں میں پتہ چل جائے گا. آئی پی پیز کے حوالے سے بڑی خبر ہے, اس پر بات کرتے ہیں کہ کون سے ایسے 5 آئی پی پیز ہیں جن کے ساتھ اب معاہدے ختم کر دیے جائیں گے. بریک کے بعد. پاکستان کی اکانومی میں بہتری آ رہی ہے, حکومت آئے روز اس کے دعوے بھی کر رہی ہے اور اس بات کا بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ مہنگائی میں کمی ہوئی ہے. لیکن ابھی سب سے بڑا جو انیشیٹو لیا گیا ہے وہ آئی پی پیز کے حوالے سے لیا گیا ہے. 5 ایسے آئی پی پیز ہیں جن پر پابندیاں لگا دی گئی ہیں. یہ کہا گیا ہے کہ پہلے جو ان کو ادائیگی کی جائے گی اب وہ سود کے بغیر ہوگی, کوئی بھی ان کو فائنینشیل ایکسٹرا کچھ بھی نہیں دیا جائے گا, صرف ان کی ادائیگی کی جائے گی اور مزید ان کے ساتھ کام نہیں کیا جائے گا. اور عوام کو بھی سستی بجلی کے ریلیف کے لیے کام کیا جا رہا ہے. ایک پروجیکٹ مجھے یاد آیا کہ سولر سسٹم کے حوالے سے بھی یہ حکومت کام کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ سولر پر ہم سبسڈی دیں گے تاکہ عوام جو ہے وہ سورج سے بجلی پیدا کریں اور حکومت پر کم بوجھ آئے اور ان کو جو ہے اوور بلنگ کا سامنا بھی نہ کرنا پڑے. ذوالفقار راحت صاحب, حکومت کے اشاریے اور جو بھی معاشی ایکسپرٹ ہیں جو کہ حکومت کو یہ بریفنگ دیتے ہیں کہ حالات بہت بہتر ہیں, ہم اپنے پروگرام میں روز ڈسکس کرتے ہیں, ایک عام آدمی کی آواز اٹھاتے ہیں کہ مہنگائی ابھی بھی اسی طرح ہے. یہ تو آپ ہی کی خبر تھی, آپ نے ہی پورا آئی پی پیز کی ایک لمبی لسٹ ہمیں بتائی تھی کہ یہ 2060-70 تک کہیں جا کے معاہدے ختم ہوں گے. تو صرف 5 آئی پی پیز کا آڈٹ کر دینا کافی تھا گورنمنٹ کے لیے؟
देखिए, ये पीटीआई दौर में ये काम शुरू हुआ था, लेकिन बदकिस्मती ये है कि पीटीआई दौर में कुछ लोग पैसे लेकर एक साइड पे हो गए और ये कॉम्प्रोमाइजिंग का ये शिकार हो गया सारा प्रोजेक्ट, और ये बात आगे नहीं बढ़ सकी। और मुझे ज़ाती तौर पे इल्म है कि इस पे बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी फाइलें बनी 600 सफ़े की, लेकिन कुछ लोगों ने उस पे पैसे लिए और एक एनआरओ दे दिया आईपीपीज़ को, और आईपीपीज़ उसी तरह काम करते रहे। अब उसी चीज़ को पाकिस्तान के अंदर मैं इसका क्रेडिट अगर देना चाहूं, अगर मेरे दोस्त को इतराज ना हो, तो ये सिपा सलार को क्रेडिट चाहता है कि आसिम मुनीर साहब ने इस पे इनिशिएटिव लिया है। उन्होंने ज़ाती तौर पे ये कहा है कि आईपीपीज़ का ये फ्रॉड, ये धंधा बंद किया जाए, ये कौम को लूट के खा गए हैं, और ये इसके पीछे कौन लोग हैं, और इनको हर तरह से डील किया जाए और इनको समझाया जाए। जो लोग समझ जाते हैं वो भी ठीक है, और जो नहीं समझते उनको फिर दूसरे तरीके से किया जाए। उसका प्रोसेस शुरू हुआ। गौहर एजाज साहब ने भी इस पे आवाज़ उठाई, एसएम तनवीर साहब हैं, उन्होंने आवाज़ उठाई, आबद हुसैन भट्ट साहब एक मरूफ ताजर हैं, फिफ्थ पिलर के चेयरमैन हैं, उन्होंने इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो ये बिजनेस कम्युनिटी ने इस पे आवाज़ उठाई कि हमें बिजली भी महंगी मिल रही है और हमारे लोगों का भी इस्तेसाल हो रहा है, और ये पैसा जा रहा है चंद लोगों की जेबों के अंदर, जो बिजली पैदा किए बगैर ही कैपेसिटी पेमेंट के चक्कर में अरबों डॉलर ले गए हैं। इस मुल्क के खजाने को मालिक गनीमत समझ के लूट गए हैं। और वो हैं कौन लोग? वो सारे लोग वो हैं जो सारा दिन टीवी चैनल्स के ऊपर आप देखते हैं, कोई असम्बली के अंदर बैठा है, कोई ब्यूरोक्रेट है, कोई बिजनेसमैन है, वो अशराफिया है। और अब भी मैं समझता हूं कि सिर्फ 5 आईपीपीज़ को बंद कर देना, बाकियों से बातचीत करना, ये काफी नहीं है। इनसे रकम बरामद करना जरूरी है। ये जिसने जितने पैसे लूटे हैं इस खजाने से, वो सारे पैसे लेकर वापस खजाने में जमा करवाने चाहिए, ताकि इन लोगों ने जो लूटमार की है इनको पता हो और निशाने इबरत इन लोगों को बनाया जाए कि ये हमारे एक एक पैसे को किस तरह बेदर्दी के साथ ये लूटते रहे। पाकिस्तान के अंदर ट्रांसमिशन सिस्टम को ठीक होना चाहिए था, पाकिस्तान के साथ अंदर बिजली लोगों को सस्ती मिलनी चाहिए थी। सारी इंडस्ट्री बंद हो गई है, प्रोडक्शन कॉस्ट इतनी ज्यादा बढ़ गई है, और ये लोग हैं घर बैठे बगैर बिजली बनाए अरबों डॉलर इनकी जेबों में जा रहे हैं। और ये कौन लोग थे जो आज गवर्नमेंट के अंदर बैठे हुए हैं, जो माजी के अंदर गवर्नमेंट का हिस्सा थे? ये वो लोग हैं, वो माफिया है जो हर गवर्नमेंट के अंदर किसी न किसी तरीके से घुस जाता है, कभी चंदा देकर, कभी ये सियासी फंड देकर, कभी किसी तरीके से, कभी किसी तरीके से। तो अब इनके ऊपर एक फोकस आ गया। रियासत ने ये फैसला कर लिया ठीक है कि अब ये करप्शन के जो बड़े बड़े धंधे चल रहे थे ये नहीं चलेंगे। रियासत के अंदर जो इंक्रोचमेंट थी बहुत ज्यादा, वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होगी, और रियासत इस पे असर्ट कर रही है। और मुझे चले इनिशिएटिव तो लिया ना, चाहे 5 आईपीपीज़ से लिया, इस चीज की रियलाइजेशन हो गई है। बिल्कुल ठीक हो गया। राज साहब, आपने आर्मी चीफ की बात की है, SIFC को भी आप बड़ा करते हैं। सऊदी अरब के वफ्द की भी आर्मी चीफ से मुलाकात हुई है, उन्होंने कहा है कि अब सऊदी अरब के वफ्द को कहा है कि रेड टेप नहीं बल्कि रेड कारपेट होगा सऊदी अरब के लिए। ये टर्म जो यूज की है, सिपा सलार ने गारंटी दी है। पूरी ये मैं आपसे इसी पर बात करूंगी, लेकिन मैं पहले राणा साहब का पॉइंट ले लूं। मैं आपसे इसी पर बात करूंगी। ये टर्म मुझे समझ नहीं है, मैंने कहा अब मैं उसके बाद राणा साहब को पॉइंट आ जाए, फिर मैं आपसे बात करती हूँ इस मामले में। राणा साहब, व्हाट्स योर टेक ऑन IPPs ये जो बंद किए हैं? चले कहीं से तो एटलीस्ट किसी प्राइम मिनिस्टर ने तो स्टार्ट लिया ना, काम करना शुरू किया। तो ये जो आपने रेड कारपेट की कहा है ना, इसी खुशी में मैंने आज रेड टाई बांधी है, ताकि एक सिंबॉलिक मैं अपना उनके साथ इत्तेहाद शो कर सकूं आर्मी चीफ से। हाँ, दूसरी चीज ये कि ये जो जुल्फकार राहत जैसे जो लोग होते हैं ना, ये जो कि जी मुझे एतराज होगा मैंने फड़वाने का चक्कर है। भाई मुझे क्यों होगा? वो हमारी कौम के सिपा सलार हैं, वो हमारी फौज के हीरो हैं, हमारी सरहदों के मुहाफिज है, तो मुझे एतराज क्यों होगा? तुसी हमें मेरी तर्जुमानी करी जा रहे हो। दूसरी बात यह है कि मैं तो पर्सनली ये समझता हूं कि जितना कुछ भी इस गवर्नमेंट में इनिशिएटिव हुए हैं, वो उसके पीछे एक ही बंदा है, वो आर्मी चीफ है। मेरा सवाल तो ये है कि शहबाज शरीफ साहब जैसे एक नाअहल आदमी को हम क्यों फ्रंट पे रख रहे हैं? मुझे आर्मी चीफ पे तो कोई एतराज नहीं है, वो मेहनत कर रहे हैं तो पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं, और ये उनकी जिम्मेदारी है और हम उन पर ट्रस्ट करते हैं। लेकिन जब शहबाज शरीफ साहब कहते हैं यकजान दो कालिब, तो लोगों में शहबाज शरीफ साहब की कोई इतनी फॉलोइंग नहीं है, फैन फॉलोइंग, उन्हें अच्छा नहीं लगता। अब आ जाए आप इस तरफ IPPs की तरफ।
دیکھیں پچھلے 10 سال میں ہم نے IPPs کو $30 ارب 30 ارب ڈالر جو ہیں انہیں دیے ہیں بغیر کوئی انہوں نے تیلی بھی نہیں بالی ہے. 370 ارب ڈالر نہیں وہ اوورآل ہے, اوورآل میں بات کر رہا ہوں, میں 10 سال کی بات کر رہا ہوں. جب ہم $1.5 ارب کے لیے IMF کے تلوے چاڑ رہے تھے تب کی بات کر رہا ہوں. اچھا اس میں ذوالفقار راحت تو میرا بھائی ہے نا, یہ انتہائی ایک معصوم سا آدمی ہے. اس نے یہ نہیں بتایا کہ اس میں شہباز شریف صاحب کی فیملی کے بھی ہیں, جہانگیر ترین صاحب کے بھی ہیں, زرداری صاحب کے بھی ہیں. سارا میں نے بتا دیا تو پھر آپ کا تو کام ہی ختم ہو جائے گا. ہاں نہیں, آپ کا کام ہے کہ اتوں بس ہاتھ پہ جاؤ تھلیوں مینو جڑا اصل میں چکا تاکہ میرے تے گل پہ جائے. آپ نام نہیں لیں گے کسی کا, میں بس نام لے رہا ہوں نا, ٹھیک ہے نا. میں لے رہا ہوں سلمان شہباز کے ہیں, میں لے رہا ہوں کہ زرداری صاحب کے ہیں, جہانگیر ترین کے ہیں, میں لے رہا ہوں پاکستان کے سیاستدانوں کے ہیں, میں لے رہا ہوں پاکستان کے بہت سارے سٹیک ہولڈر جو ہیں ان کے ہیں, ٹھیک ہے. تو پہلے سب سے پہلے آپ اپنے آپ سے تو آغاز کر دیں, چھوڑیں باہر کے لوگوں کو. کیوں نہیں شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ میں میرے بیٹے کی جو IPP ہے میں اس کو جو ہے ختم کرتا ہوں اور وہ عوام کے مفاد میں مائنس اس پہ جا کے لوگوں کو بجلی دے گی. کریں نا بات, اگر آپ اتنے ہی وطن پرست ہیں, اگر آپ اتنے ہی وہ ہیں. باقی ہمارے جو حکومت کے تحت چلنے والے IPPs ہیں, حکومت ان سے تو پہلے وڈرا کر لے, حکومت اپنے طرف سے تو آغاز کرے. پھر دوسری بات یہ کہ پاکستان ان چند دنیا کے ممالک میں سے ہے جہاں سورج سب سے زیادہ ٹائم دیتا ہے, ٹھیک ہے نا. وہ لگتا ہے ساڑھے میچ ہے ہوتا, ہر ویلے ساڑھے سر سے چڑھے رہتا ہے. اب حکومت جو ہے سورج کو فائدہ نہیں اٹھانا چاہ رہی. بھائی سولر, مجھے لگتا ہے کہ سورج جو ہے وہ نان فائلر ہے, اس لیے اسے لفٹ نہیں کرا رہے. بھائی اگر سورج نان فائلر ہے تو اس کو نوٹس بھیج دو. پاکستان میں 16 گھنٹے سورج رہتا ہے سورج کا, اور اگر ہم چاہیں تو سولر انرجی سے پوری دنیا کے اندر ایک انقلاب والوں کو ہو رہا ہے, پاکستان کو سے باہر نکل کے بھی, لیکن ہم وہ استعمال ہی نہیں کرنا. مطلب IPPs والے جو دیہڑیاں لگا رہے ہیں آپ بند کرانا چاہ رہے ہیں. بالکل. اچھا پھر اور بھائی اسی میں آپ کا فائدہ ہے یار, آپ کی IPPs جب آپ سولر کی طرف جاتے تو پتہ چلتا ہے سب تو زیادہ امپورٹ بھی تسی آپ ہی کیتے ہیں. ہم تو ہر طرف سے پھنسے ہوئے ہیں اور جتوں جائیے سانو مار ہی پینی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی صرف 2 جملے میں کہوں گا کہ دیکھیں خدا کی قسم لوگوں کے گھروں میں اندھیرے پھیل گئے ہیں, ان کے گھروں کی بجلی ختم ہو گئی ہے, ان کے لیے بجلی کا بل ایک ڈراؤنا خواب ہے. انہیں ایسا لگتا ہے کہ ہماری موت کا ہرکارا آ گیا ہے. اب کب تک یار اس طرح ہمیں بس آڑیاں جاڑیاں دکھاتے رہیں گے یار, آڑیاں جاڑیوں میں ہم یوں کر رہے ہیں یوں کر رہے ہیں. قوم چاہتی ہے کہ ابھی ہمیں انصاف دو بھائی, نام لے کے ہیں سب کے, بتائیں کس نے کتنے پیسے لیے, کس سیاستدان نے کتنے پیسے لیے IPPs سے. بتائیں کہ 4 ارب روپے کا جو عمران خان کے دور میں چینی مافیا کو پیسے ملے وہ کون کون بینیفیش, 4 ارب ڈالر کے. بتائیں کہ تیل کے جو ایران سے آ رہا ہے اس میں کون کون انوالو ہے. قوم کو بتاتے کچھ نہیں, بس تقریر کر دیتے, فارغ ہو جاتے ہو. اصل میں تقریروں سے کام چلے گا نہیں. مجھے کلوزنگ کی طرف جانا ہے. راج صاحب جاتے جاتے صرف ایک بات کہہ دوں کہ MBS نے جس طرح سعودی عرب میں کیا تھا, یہ سپہ سالار نے الٹیمیٹلی ایسے ہی کرنا ہے. یہ سارے لوگ میریٹ کے اندر لیٹے ہوئے ہوں گے, پیسہ ان سے جیبوں سے نکلے گا اور خزانے کے اندر جائے گا. یہ میں آج خبر دے رہا ہوں, یہ 2 مہینے میں ہو یا 1 سال میں ہو, یہ ہوگا الٹیمیٹلی ضرور. چلیں بالکل ٹھیک ہو گیا. اللہ کرے کہ پیسے جہاں سے بھی ریکور ہو سکتے ہیں ان کو ریکور کریں اور بعد میں ان کی جان خلاصی ہوتے رہے. آخر نیب بنایا بھی اسی وجہ سے تھا نا, اپنی بارگن کا ڈرٹی گیم ہے کس وجہ سے, اسی وجہ سے تھا. وہ تو کام نہیں کر رہا, سپہ سالار جاتے جاتے کر دے. اور جیسے رانا صاحب نے بات کی ہے کہ وہ جو اندھیرے سے ڈرتے تھے نا, اب وہ کہتے ہیں کہ اندھیرے میں رہیں گے کیونکہ بجلی آن کرنے کے بعد جو بجلی کا بل آتا ہے نا اس سے ڈر لگتا ہے. آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویک. اللہ حافظ.